बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्ला फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। जी, हमने जो है कल पढ़ा था अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी के हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाले महीने, और इसमें आपको बदला लेने की इजाज़त है। यहाँ पे अल्लाह ताला किताल का हुक्म कर रहे थे, जिहाद का हुक्म कर रहे थे कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, अगर तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करता है, तो तुम्हारे पर अगर वो हुर्मत वाले महीने भी हैं तो उसके अंदर तुम्हें क्या है, इजाज़त है बदला लेने की। हुर्मत वाले कितने महीने थे? 4 महीने हैं। कौन कौन से? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। अब जो है फिर उसके बाद ये वाली जिहाद की आयत बयान करने के बाद फ़ौरन अल्लाह ने क्या कहा था? वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, यानी कि क्या है, खर्च करो, अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। अब अगर जिहाद होता है और आप खर्च नहीं करते तो क्या जिहाद हो पाएगा? अगर अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करेंगे तो जहाद, यानी किस तरह से जहाद के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो उसके लिए सारे जंग का साजो सामान चाहिए, वो आपके सदका खैरात से ही होगा। जब जंग का जो है वो आया था ऐलान, एक दफ़ा किया गया कि जंग होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका खैरात का हुक्म दिया और फिर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि अपनी झोली फैलाओ और सबके सामने जाओ, जो जो जितना कुछ इसके अंदर डालना चाहे और देना चाहे। फिर तमाम सहाबा कराम, वो आपको मालूम होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पूरे अपने घर का सामान ले आए, तो कुछ भी छोड़ के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुछ छोड़ के तो आए हो घर में, कि कुछ रख भी आए हो कि सारा कुछ ले आए? उन्होंने कहा मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल को घर में रखा आया हूँ, बाकी सब मैं ले आया हूँ। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आधा सामान ले आए। इस तरह से क्या है कि उन्होंने यानी कि खर्च किया तो फिर जाके जंग होती है। अब इसलिए अल्लाह ताला ने साथ ही कहा कि अपने हाथों को हलाकत में ना डालो, जमा कर करके ना रखो, जो एक्स्ट्रा हो अल्लाह के रास्ते में दे दो। जी, आगे फिर उसके बाद अल्लाह ताला हज की बात कर रहे हैं कि हज जो है किस तरह से आपने करना है, और हज का सारा उम्रा और हज की अल्लाह तलकीन करें। अब इसके अंदर भी यही बात आती है कि एक दफ़ा आप सल्लम ना हज करने गए थे, उम्रा करने गए थे, जब ज़िलक़ादा में मुहर्रम का महीना यानी कि हुर्मत वाला महीना था। तो ज़िलक़ादा में आप सल्लम ने ना कहा, सारे सहाबा कराम बहुत तड़पे हुए थे जब वहाँ से मक्का से आ गए थे, तो उधर वापस जाने, उधर तो जब दिल चाहता था चले जाते थे मक्का के अंदर, खाना काबा के अंदर, और जाके तवाफ़ करना, इबादत करनी। तो अब बड़ा उनको याद आता था, तो सारे सहाबा कराम बहुत याद कर करके रोते थे। तो एक दिन आप सल्लम ने कहा कि हम उम्रा करने जाएंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ होगा। तो आप सल्लम ने कहा कि चलो मेरे साथ जो जाना चाहता है तो हम उम्रा करने जाएंगे। तो 1400 आई थिंक सहाबा कराम, गालिबन इतने सहाबा कराम साथ मिले और जाके ना उम्रा करने गए, और एक जगह पे जाके पड़ाव डाला। तो उनसे फिर अपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा उन्होंने आप सल्लम ने कि जाओ उनसे पूछ, उनको कहो कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, मुशरिकीन मक्का को जाके कहो कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, लेकिन क्या है कि हमें बस उम्रा करने, तो हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो अबू जहल वगैरह और इन लोगों ने कहा कि अगर हम आपको उम्रा करने दें तो फिर हमारी और आपकी लड़ाई किस बात की, यानी कि अगर हम दीन का ही काम करने देना आपको तो फिर हमने निकाला इस वजह से था कि आप दीन और इसको इस्लाम का प्रचार न करें। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते कि तुम कर लो यहाँ का तो आप, लेकिन जो है ना उम्रा तुम कर लो, लेकिन तुम्हारे नबी को हमने नहीं करने देना। उन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता। फिर वही बात कि उन्होंने अफवाहें फैला दी कि उनको शहीद कर दिया गया, फिर वहाँ पे बैत रिजवान हुई, बैत की गई। और फिर ना अब आप सल्लम ने कहा उम्रा तो हो नहीं सकता, आप सब लोग अपनी जो है ना एहराम खोल दो, अपना जो है सर मंडवा लो और कुर्बानी ज़िबा कर दो। तो सहाबा कराम कोई भी ना उठे, कोई भी ये काम करने को तैयार ना हो कि हमने उम्रा तो किया नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके आप सल्लम को कहते हैं कि अल्लाह के नबी, क्या हम सच्चे दीन पर नहीं? आप सल्लम फरमाया क्यों नहीं, हम सच्चे दीन पर हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या हमारा यानी कि अल्लाह ताला क्या ये जो कलाम है जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और ये जो किताब है क्या ये सच्ची नहीं? आप सल्लम ने कहा बिल्कुल सच्ची है, तुम क्यों परेशान होते? उन्होंने कहा तो फिर हम इतने गिरे हुए गिर के क्यों इनसे मांग रहे हैं, इनके से गिर के क्यों इस तरह से तलब कर रहे हैं? वो एक ज़रा जलाली तबीयत के, तो उनको ताकि तहस नहस करके बस उनसे करो, ये उनका ही तो जागीर नहीं है। यानी कि जो अगर खाना काबा तो वो फिर इस्लाम वालों की, मुसलमानों की है, ये फिर इनके ऊपर क्यों काबज़ है, हम इनके सामने इतना गिर के क्यों इनसे वो कर रहे हैं? तो आप सल्लम बिल्कुल हिकमत जानते थे अंदर दर पीछे इसके क्या हिकमत है। तो फिर जो है उन्होंने आप नहीं, कोई भी स्वाबी नहीं उठ रहा था कुर्बानी करने के लिए, बेहराम खोलने के लिए। फिर उनके साथ जो आप सल्लम के साथ उनकी एक ज़ौजा थी, आप सल्लम कुरान दाजी डाल के ना एक बीवी को साथ लेके जाया करते थे, कुरान डालते होते थे। तो गालिबन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी या फिर हफ्सा, इनमें कोई एक थी, इनमें से कंफर्म मुझे याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि ये मैं अब क्या करूँ कि जो है ना कोई भी नहीं कर रहा, इस तरह से मान रहा। उन्होंने कहा कि आप उठें और आप खुद अपनी कुर्बानी एहराम भी खोल दें, कुर्बानी भी ज़िबा कर दें और सर भी मंडवा लें, और फिर जो है ना ये ऐसा हो नहीं सकता कि सहाबा कराम आपको देख के फिर ना करें। तो आप सल्लम ने ऐसा किया और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारे सहाबे उठते गए और करने लग पड़े सारा ये नहीं कि उन्होंने अमल किया ये वाला। और फिर इसकी जगह पे आप सल्लम ने बाद में उम्रा किया था, इसकी कज़ा दी थी बाद में, जब हम मक्का हो गया ना फतह, इसके बाद जो है ना आसानी हो गई जब, तो फिर आप सल्लम ने इसका वो दिया था। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके, यानी कि ये उस बदले कहा था कि जो है अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, कि उसके बदले हुर्मत वाले महीने हैं, और अगर कोई यानी कि तुमसे वो करे तो तुम उसका बदला ले सकते हो, ज़्यादती करे तो उसी तरह की तुम ज़्यादती उससे
آگے سے رپلائی میں کر سکتے ہو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر روک دیے جاؤ تم تو جو میسر ہو تمہیں قربانی سے وہ کر دو. یہ یہاں پہ آ گئی وہ بات، یہ جو ابھی ہم نے کی کہ وہ روک دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم بنا کر بھیج دیا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو پھر قربانی کر دو، اپنا احرام کھول دو، قربانی کر دو، سر مڑوا لو، طواف وغیرہ نہیں ہوگا. اگر روک دیے جاؤ تم تو کیا ہے، جو بھی قربانی سے میسر ہو وہ کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، اور نہ اپنے سروں کو منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ پر، یعنی کہ پہلے قربانی کرو پھر سر وغیرہ منڈواؤ. اب ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بالوں کو یعنی کہ ٹوٹنے نہیں چاہیے 10 دن، تو آپ نے یہ جو ہے ناخن نہیں کاٹنے 10 دن، اور پھر جو یہ نہیں کرے گا کام تو پھر اس کو قربانی کا ثواب ہاں جی قربانی کا اجر ہوگا. جس نے نہیں بھی کرنی نا اس کو بھی اجر ہوگا قربانی کا، جو 10 دن یہ پرہیز کرتا ہے اس چیز سے، اپنے سارے بال وغیرہ نہیں کاٹنے، کوئی پرائیویٹ پارٹ میں بال ہیں وہ بھی نہیں آپ نے صاف کرنے، وہ پہلے کر کے رکھیں، یہ چیزیں نہیں کریں گے. ہاں جی چاند نکلنے سے پہلے کر کے رکھیں. تو آخری جو یہ 10 دن ہوتے ہیں شروع کے، یہ جو حج والے یہ جو 10 دن ہیں، تو ان میں نہیں کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح سے کہ پہلے قربانی کرنی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد یہاں سے نماز پڑھ کے آ کے قربانی کرنے کے بعد آپ نے کوئی صفائی وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں تو کاٹیں. کنگھی بھی اگر ویسے کنگھی کر سکتے ہیں لیکن بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، اس طریقے سے ہم نے کنگھی نہیں کرنی. حاجی تو ہے نا وہ کنگھی بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے بال ایک بھی نہیں ان کا اترنا چاہیے کسی صورت بھی، تو وہ کنگھی بھی نہیں کرتے. ہاں جی کنگھی کرتے پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر یہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ کاٹنے نہیں توڑنے نہیں بال. تو اس طرح سے جی ان کے لیے تو یہ بھی ہے کہ جوئیں بھی انہوں نے نہیں نکالنی. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جوئیں نکال سکتے ہیں. ان دنوں میں کیا کہتے ہیں نا جوئیں، وہ حاجیوں کے لیے صرف جوئیں، ہم نے اگر ہے نا تو ہم بالوں کو صاف کر سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں جی. اور نہ منڈوائے اپنے سروں کو، نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، بس جو شخص ہو تم میں سے مریض یا ہو کوئی تکلیف اس کے سر میں، یعنی کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، بس فدیہ دے دے وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے. اب یہ تھا کہ ایک جو ہے نا صحابی تھے، ان کے نا یہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے اس کے 3 طرح کے جو حج ہیں، 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، یہ لکھ لیں آپ. 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، حج تمتع، حج منفرد اور حج قران. یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا آپ نے جاتے سار عمرہ کرنا ہے اور پھر احرام کھول دینا ہے، اور پھر جو باقی 8 ذی الحجہ سے پہلے تک، یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے عمرہ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ہر چیز جو عام انسان کو وہ ہے بعد میں لکھوا دیتی ہوں میں، بعد میں لکھوا دیتی ہوں. ٹھیک ہے بس سمجھ لیں پہلے. حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے جاتے سار حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دینا ہے، اور ویسے ہی نارمل ایک احرام کھول کے جو کام کرتے ہیں سب کچھ وہ آپ کر سکتے ہیں تب تک 8 ذی الحجہ سے پہلے تک. پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے، اور پھر وہ 2 دن جو ہے 9 اور 10 ذی الحجہ کو پھر آپ نے جو ہے نا یعنی کہ وہ پورا کرنا ہے اپنا کام، وہ سارا کچھ اس میں وہ چیزیں نہیں کرنی جو آپ کو احرام میں نہیں کرنی، الاؤ کہ آپ نے نہیں کرنی ہے احرام اگر باندھ لیا ہے. تو یہ اس لیے پھر اس کے اندر یہ جو دن ہے نا، اس کے اندر آپ کنگھی بھی کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر وہ ہو جاتا ہے کیونکہ احرام کھل گیا آپ کا، احرام کھول دیا. یہ اس کی آسانی کی بات ہے، اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے آسانی. تمتع مطلب آسانی اس کے اندر پیدا کی گئی ہے. تو پھر دوسرا منفرد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے عمرہ نہیں کرنا، اکیلا حج کرنا ہے، یعنی 8 9 10 ذی الحجہ کو صرف حج کرنا ہے، آپ نے عمرہ نہیں کیا اس کے اندر ایڈ. اور یہ جو حج قران کہ آپ نے جب سے پہلی تاریخ سے عمرہ جب کیا ہے تب سے آپ نے احرام باندھا، حج پورا ہونے تک احرام باندھ ہی رکھنا ہے. اور احرام باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی یعنی کہ کام نہیں کرنا، کوئی چیز بال نہیں کاٹنے، کوئی کنگھی نہیں کرنی، آپ کا کوئی چیز یعنی کہ، اور پھر آپ اپنی اسپاؤس کے پاس نہیں جا سکتے. آپ یہ سارے جو کام منع ہے نا تو یہ سارے منع کر دی گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آپ سے نے ایک ہی حج کیا وہ حج قران کیا جو لاسٹ والا، لیکن پسند آپ سے نے حج تمتع کو کیا، یعنی کہ آسانی والے حج کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا، ہم تو اللہ کے لیے یہاں پہ خالص آئے اور یہاں پہ ہم بہت سارے کام کریں، یعنی بیویوں کے پاس بھی جائیں، ہم سارا کچھ یہ کریں، اور یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ سے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا یہ بات جو اب میں جان گیا ہوں، یہ پہلے جان جاتا تو میں بھی کبھی بھی حج قران نہ کرتا، حج تمتع ہی کرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ کام بتایا جو ہمارے لیے آسانی کا باعث ہے. اب ایک اس میں یہ جو آیا نا یا ہو کسی کے سر میں تکلیف، یہ تب آیا تھا جو ہے حکم. ایک دفعہ ایک صحابی نا اس حج قران ہی تھا پہلے، یہ تو اب بعد میں حکم آیا نا، تو اس میں انہوں نے نا احرام باندھ لیا عمرے سے لے کر تک، تو ان کے سر میں نا جوئیں پڑ گئیں، اتنی پڑ گئیں کہ وہ گرتی ہوتی تھی نیچے. تو کیونکہ کنگھی تو کرنے سے تو اتنا پریشان تھے اس چیز سے، اتنا پریشان تھے. تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم یعنی کہ تمہارے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے تو پھر کیا کرو، اس کے بدلے میں فدیہ دے دو، یا پھر کیا روزے رکھ لو، یا صدقہ کر دو، یا قربانی کر دو. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تم لوگ کر لو، تمہارا وہ معاف ہو جائے گا. یا پھر حج تمتع اب آگے آئے گا. فَإِذَا أَمَنْتُمْ، بس جب تم امن اختیار کر لو، امن میں آ جاؤ، یعنی کہ یہ سارا کچھ کر لیا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، یہ سارے کام کیے، یعنی کہ کرنے کے بعد پھر کیا، اگر تم امن میں آ گئی ہو، فمن تمتع، یہ دیکھیں یہیں پہ آ گیا تمتع
فائدہ اٹھانے والا، آسانی والا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع کا مطلب اب یہیں پہ آ گیا دیکھیں. بس پھر فائدہ اٹھاؤ تم بالعمرتی، عمرے سے، الی الحج، حج تک کے لیے، یعنی عمرے سے لے کے حج تک اب فائدہ اٹھاؤ. اب عمرہ کر لیا، اب حج تک آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اجازت ہے. فمستیسر من الحج، بس میسر ہو جو بھی تم کو قربانی سے وہ کر دو. فمستیسر جو بھی میسر ہو تمہیں، من الحدی، حد یہاں پہ قربانی کے لیے، جو بھی قربانی سے میسر ہو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کر دو. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، بس جو نہ پائے قربانی کا جانور، جس کے پاس یہ قربانی کا جانور بریکٹ میں ہے، اس کے اندر لفظ نہیں آیا، یہ اس کا اشارہ اس کی طرف ہے. فمن لم یجد، بس جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج، حج میں ہی، حج میں 3 دن کے روزے رکھے، 9ویں 10ویں 8ویں 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے. پھر فی الحج، حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور پھر جب، اور 7 وسبعۃ 7 جو ہے تب پورے کرے، اذا رجعتم جب لوٹے تو کیا ہے، جب تم واپس لوٹو تو پھر باقی 7 پورے کرو. پہلے کیا کرنا ہے، حج کے اندر ہی 3 پورے کرنے ہیں، اور پھر جب تم واپس لوٹ آؤ تو پھر باقی 7 پورے کرنے ہیں. تلک عشرۃ کاملۃ، اب یہ ہو گئے پورے مکمل 10، اب یہ 10 مکمل ہو گئے روزے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ نہیں ہے مسجد حرام کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. اب یہ جو ہے قربانی جس کے پاس موجود نہیں، وہ کیا کرے، وہ کیا کرے کہ روزے رکھے، پہلے 3 پھر 7 10 پورے کرے. لیکن جو مسجد حرام کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ عرب والوں کے لیے ادھر رہتا ہے، اس کے قریب رہتا ہے، ادھر کا رہنے والا ہے، اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے، وہ اس کو چاہیے کہ قربانی ہی کرے. اب یہ رخصت ہم لوگوں کو اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سفر ہے اتنی دور، وہاں پہ قربانی ملے نہ ملے، یہاں سے کیسے لے کر جائیں، ادھر ملتی ہے ہمارے پاس اتنا خرچ وہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہے ہمارے لیے اس لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں، لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ پہلے تیاری کریں اس کی قربانی کی، پھر حج کریں، ان کے اوپر انہوں نے کرنا ہی کرنا. جی، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ڈر جاؤ، اب حد سے نہیں گزرنا، جو میں نے جتنی اجازت دی ہے اس کے اوپر رہو، ٹیڑے مٹیرے کام نہیں کرنے. اب جو ہے نا ادھر ادھر کی وہ شائبائی نہیں کرنی، اگر آپ کے اوپر حکم جو آیا وہ کرنا ہے. اگر آپ کے اوپر منع کی گئی ہے کہ آپ نے یعنی کہ قربانی یہ فدیہ وغیرہ نہیں دینا، آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کا مہینہ جو ہے مقرر ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص حج کرے ان میں، یعنی کہ ان میں حج کرے، فلا رفث ولا فسوق، پس نہ وہ رغبت اختیار کرے عورتوں کی طرف، یعنی کہ عورتوں کے پاس نہ جائے، ولا فسوق، اور نہ نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں. یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیا ہے تو آپ نے اس کو وہاں پر کچھ نہیں کہنا، کچھ برا بلا نہیں کہنا وہاں پہ، اگر جب تک آپ اس کی باؤنڈری میں ہیں اور حج کے دوران ہیں، حج میں ہیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. جی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو نیکی سے جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر خرچ لے کر چلو، بے شک جو سفر خرچ ہے سب سے بہتر تقوی ہے، یعنی کہ سب سے بہتر سفر خرچ تقوی ہے. اب یہ جو ہے نا یمن کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، یہ بغیر یعنی کہ اس کے سفر خرچ کے ہی آ جاتے، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، اب اللہ ہی ہمارا وہ حفاظت کرے گا، اللہ ہی ہمیں کھلائے پلائے گا، اب ہم نکل گیا. پھر جب ان کو ضرورت پڑتی کسی چیز کی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تقوی نہیں ہے اس میں کہ تم یعنی کہ ایسے ہی چپ کر کے نکل جاؤ اور جو ہے نا وہاں پہ کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری کر دے گا. اس طرح تو پھر کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا، تو پھر کس سے مدد مانگو گے. جس طرح اگر میں بھی اس طرح نکلی ہوں، 10 بندے میرے ساتھ ایسے نکلے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کھلائے پائے گا، وہاں سے سامنے والے بھی 10 بندے ایسی خالی ہاتھ کر رہے ہیں، تو پھر کہاں سے کس سے مانگیں گے؟ وہ بھی کنگلے تصویر کر لے وہ صاحب. پھر تو اس لیے کہ لے کے، کیونکہ پھر کسی ضرورت ہے، انسانی زندگی انسان نے جینا، تو اس کے ساتھ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا اگر آپ نے حج عمرے کا ارادہ ہے تو پوری تیاری کر کے جائیں. اگر آپ بیمار ہیں تو اس کی دوائی لے کے جائیں. اگر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کر کے جائیں، یعنی کہ اپنا سامان لے کر جائیں، زیادہ جو ہے لے کر جائیں. اور سب سے بہتر سفر خرچ کیا ہے؟ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈر جاؤ اے عقل مندو. لیس علیکم، اب یہ یہاں پہ اللہ عقل والوں کو کہہ رہے کہ جو عقل والا ہوگا وہ اپنا ساتھ سامان لے کے جائے گا، وہاں پہ بعد میں مانگتا نہیں پھرے گا. لیس علیکم جناح، تم پر نہیں کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ فضل تلاش کرو تم اپنے رب کا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور پس جب لوٹو تم عرفات سے، پس یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، یعنی کہ مشعر حرام میں جو ہے اللہ کو یاد کرو، اس کے پاس اللہ کو یاد کرو. اب یہ جو ہے مشعر حرام ہے نا، جو یہ ایک پتھر ہے، لیکن اب اس کو یہ پتھر الحرام اس کے ساتھ اس لیے لگا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر موجود ہے، یہ حرم کے اندر موجود ہے، اس کو جو ہے اس لیے مشعر الحرام ال لگایا گیا اس کے ساتھ.
جی اب کیا ہے وذکروا کما ہداکم، اور ذکر کرو جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم کو، یعنی کہ اس کا یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تھے تم اس سے پہلے ضرور گمراہوں میں سے، یعنی کہ پہلے تم ضرور گمراہ تھے. تو اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر لوٹو تم جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، یعنی کہ حاجی لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو. واستغفروا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ کعبے سے جب چلتے تھے نا یہ حاجی، جب کعبے سے چلتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں پہ جاتے ہیں؟ مینا میں. بیٹا یہ آواز آہستہ کرو. سب سے پہلے کہاں پہ جاتے ہیں حاجی جب چلتے ہیں کعبے سے؟ سب سے پہلے مینا جاتے ہیں، پھر مزدلفہ، پھر عرفات. اب مینا میں جب جاتے ہیں نا تو یہ ظہر سے لے کر نا اگلی فجر تک، یعنی کہ وہیں پر اسٹے کرتے اور وہاں پر عبادت کرتے. مینا میں زہر سے پہلے پہنچ جاتے، زہر سے پہلے پہنچتے اور پھر اگلی فجر تک جو ہے نا، فجر تک وہیں پر اسٹے کرتے. پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے تو پھر وہاں سے نکلتے احرام، یعنی کہ احرام باندھنے کے بعد حج یہیں سے شروع کرتے. پھر 9 ذی الحجہ کو، یہ 8 ذی الحجہ کو یہاں پہ جاتے، یعنی کہ مینا میں جو ہے 8 ذی الحجہ کو جاتے حاجی جو ہے، جاتے ہیں مینا میں 8 ذی الحجہ کو، وہاں سے زہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کیا کرتے ہیں فجر تک، اگلے دن کی فجر تک وہیں پر اسٹے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ساری نمازیں ادھر پڑھتے ہیں. پھر وہاں سے حج شروع کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، یہی سے حج شروع ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے لیے نکل جاتے ہیں. عرفات جاتے ہیں، وہاں پہ سورج ڈلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہیں پر رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے حج عرفات میں ہی ہے. جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات فجر، یعنی عرفات میں ٹھہرنا، عرفات کا وقوف جو ہے فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا. اب جس نے عرفات میں یعنی گئے نا عرفات میں، جس نے اس میں ساری رات رہی، یعنی کہ صبح سے لے کر جب طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہیں پر رہے، تو اس نے اسی دوران جو ہے اس رات میں اگر جس نے اس کو وہاں پہ اسٹے کیا اس نے اصل میں حج کو پا لیا. اب مشعر حرام جو ہے اس کا میں نے بتا دیا کہ یہ پہاڑی ہے، اور وہ کیا ہے اس وجہ سے اس کو الحرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کی مناسبت کے حرم کے اندر پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے. آگے پھر کیا ہے، یہ جو قریش کے لوگ تھے نا یہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عرفات کا جو میدان ہے یہ اس سے باہر ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے باہر ہے، ہم حج کے لیے آئے ہیں، ادھر ہی آئے ہیں، ہم نے باہر نہیں جانا، ہم نے ادھر نہیں جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ جہاں سے لوٹتے ہیں حاجی لوگ وہیں سے لوٹو، یعنی کہ عرفات سے پھر وہ واپس آتے تھے مینا میں نا، عرفات سے واپس آتے تھے تو یہ وہیں پہ واپس جاتے نہیں، مزدلفہ پہ اسٹاپ ہو جاتے تھے، وہاں سے باہر عرفات پہ جاتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی وہیں سے لوٹو، یہ ہے نا سمافیزو من حیث افاض الناس، وہیں سے لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں حاجی لوگ، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. بس جب پورا کر لو تم مناسکوں کو، یعنی کہ مناسک حج اپنے پورے کر لو، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا یاد کرتے ہو تم اپنے آباء و اجداد کو، یا اب اس سے بھی زیادہ شخص، یعنی کہ سخت. کیا ہے کہ یہ اپنے مشرکین مکہ کیا کرتے بعد میں منا میں واپس آ کے نا، یہ تو مزدلفہ میں ہی رہتے تھے نا، اس سے ہی واپس فارغ ہو کے حج سے جب کر لیا تو اس میں کیا کرتے پھر نا ایک محفل لگاتے، اس کے اندر اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے، ہر کوئی بڑھ بڑھ کے بتاتا کہ وہ کہتا میرا باپ دادا یہ کر کے گیا، اتنا بڑا نام تھا اس کا، یہ تھا وہ تھا، اور دوسرا اٹھتا کہتا تیرے سے بھی آگے میرا تھا. اس طرح سے جو ہے نا اپنی باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح تم وہاں پہ ان کی کرتے ہو اس طرح میری بڑائی بیان کرو، یا اس سے بھی زیادہ سخت کرو، یعنی اس سے بھی زیادہ بڑائی بیان کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور پس لوگوں میں سے ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا 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 مانگتے ہیں، دنیا کی ترقی ہو جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں سب کچھ مل جائے، آخرت میں چاہے کچھ ملے نہ ملے دنیا میں فکر ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم جو ہے نا دنیا میں ہی مال پانے کی خاطر جو ہے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں. اب دنیا کو ہی پانے کے لیے ہم جو ہے اس طرح کے الٹے سیدھے کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کی سہولت چاہیے ہوتی ہے، آخرت کا تو ہمیں کوئی وہاں پہ نہیں چاہیے. تو پھر اللہ کہتے ہیں جس کو فکر ہی نہیں اپنی آخرت کی تو پھر میرے پاس بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا بھی ہے، ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ سے، آگ کے نار کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ وسلم کو بہت پسند تھی دعا، آپ وسلم نے اس کو یعنی کہ جامعہ دعا اس کو قرار دے دیا گیا. آپ وسلم کہتے تھے یہ جامعہ دعا ہے اور آپ وسلم ان کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ اس کے اندر ہر چیز آ گئی، اس کے اندر کیا آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی اور آگ کا عذاب بھی. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دنیا مانگنی بری بات نہیں ہے، اگر آپ دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ اچھا ہے، آپ مانگنے چاہیے آپ کو، لیکن یہ کیا ہے کہ آگے پھر ہمیں آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت نہیں بھولنی چاہیے. پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کی بھلائی ساتھ کہتے ہیں، تو پھر وقنا عذاب النار کی بھی ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اب دیکھیں دو حصے ہیں اس کے. آگ یعنی آخرت میں اگر بھلائی مل گئی تو پھر آگ سے عذاب سے بچنے کی دوبارہ کیوں آئی،
کیونکہ کچھ لوگوں کو بھلائی آگ میں جلنے کے بعد ملنی ہے، کیونکہ جتنے جتنے گناہ جتنے لیول کے کیے ہوں گے اس نے جو ہے اپنے گناہوں کو بھگت کے پھر جنت میں جانا ہے، تو جو جنت اصل میں بھلائی ہوگی نا آخرت کی کہ اس کو بھلائی مل گئی، لیکن پہلے والے جو عذاب ہے اس سے بھی بچنے کے لیے کہ اس میں بھی نہیں اللہ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگ میں ہمیں نہیں ڈالنا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم پھر یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ لگایا وقنا عذاب النار کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں انہی کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی سب کو دیکھ لے گا کہ کون جو ہے دنیا کے صرف کر کے آیا ہے اور کون آخرت کے لیے بھی تیاری کر کے آیا ہے۔ آپ یہ جو ہے یہ والی دعا ربنا آتنا فی الدنیا والی، یہ والی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا اس دعا کو، یہ مسنون طریقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یعنی کہ یہ والی دعا کو پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔